बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासी उफक, दाखिली उफक और खारजा महाज के उफक पर पाकिस्तानी अवाम के लिए गुज़श्ता 3 बरसों से खुशखबरियाँ ना होने के बराबर हैं, मगर आज छुट्टी के दिन आर्मी चीफ साहब की काकूल पासिंग आउट परेड में उनकी तवील तकरीर, उनके तवील खिताब से 24 घंटे पहले होने वाली एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट को तजिया निगारों की जानिब से पाकिस्तानी अवाम के लिए गुज़श्ता 3.5 बरसों की सबसे बड़ी खुशखबरी करार दिया जा रहा है। जी हाँ, ज़राए का यह दावा है कि आर्मी चीफ और पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज और KPK के नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब के दरमियान मुबैना मुलाकात में कौमी मुफाहमत का एजेंडा भी शामिल था, बल्कि टॉप पर था। और ये मुलाकात अगरचे अब ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक 3 फ़रीक़ैन की बजाय 2 फ़रीक़ैन के दरमियान ही हो सकी, मगर कौमी मुफाहमत का ये जो फार्मूला है, इसके एक अहम तरीन फ़रीक आर्मी चीफ साहब की जानिब से दूसरे अहम तरीन फ़रीक इमरान खान साहब को फील्ड मार्शल के नुमाइंदे की जानिब से पाक अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से, पाक अफ़गान मुफाहमत के हवाले से पैगाम पहुंचा दिया गया है। और इमरान खान साहब और सुहेल आफरीदी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी कामयाबी इसे करार दिया जा रहा है। वीडियो में जनाब आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई ज़रूरी दरख्वास्त या फिर अहम तरीन पैगाम समझ लें। ये वक्त अब चुप रहने का नहीं, अपने अपने बच्चों और पाकिस्तानी अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। मैंने ये वीडियो आप तक पहुँचा कर अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आप भी इस फ़र्ज़ को निभाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। जी हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार हर सूरत करें, और सबसे बढ़कर अगर हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो जनाब बढ़ते हैं वीडियो के अहम तरीन हिस्से की जानिब, जहां पर ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान, माफ़ कीजिएगा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों सियासी जमातों के दरमियान जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं, किसी किस्म की कोई मुमासलत नहीं है। दोनों के मामलात इंतहाई मुख्तलिफ हैं और गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के अंदर नून लीगी कुछ हलकों की जानिब से, जो कि मरियम नवाज साहबा के इंतहाई करीब समझे जो है वो जाते हैं, उनकी जानिब से इस किस्म के दावे सामने आ रहे थे, इस किस्म के इशारे मिल रहे थे कि वो ये ख्वाहिश रखती हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने के बाद वफाकी हुकूमत को और इदारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से भी मशवरा दिया जाए, उनसे बात की जाए, उन तक कुछ ऐसी दस्तावेज़ात पहुँचाई जाए जिनका कतन ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उस तरह नहीं ना उन मामलात का जो कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं, और दोनों मामलात को एक तरह का पेश करके कोशिश की जाए कि पंजाब के अंदर अपने सियासी मुखालफिन को दीवार से लगाया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ हल्के ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून एक फाशिस्ट जमात का रूप इख्तियार कर चुकी, और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर क्योंकि उनके सियासी मुखालफिन के अंदर तहरीक मिनहाजुल कुरान है, यानी पाकिस्तान अवामी तहरीक है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी है, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसने पंजाब के अंदर गुज़श्ता 2011 से लेकर अभी 2025-26 तक गुज़श्ता 15-16 बरसों में इंतहाई शानदार अंदाज में कामयाबियां हासिल की, और बढ़ाते बढ़ाते अपना वोट बैंक जो कभी 5-10 लाख का हुआ करता था, अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर अपना वोट बैंक बढ़ाकर कोई 3 लाख के करीब जा पहुंचे हैं, जिसका मुजाहरा 2024 के इलेक्शन में हुआ। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान भी, उन्होंने 30 लाख के करीब वोट हासिल किया। पाकिस्तान अवामी तहरीक भी माजी के अंदर अच्छा मुजाहरा करती रही। पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर पंजाब से ख़त्म हो चुकी। ये तीनों बड़े सियासी फ़रीक़ैन, इनके मुकाबले में नून लीग मुसलसल दबती हुई नज़र आ रही है, और प्लानिंग इसी किस्म की थी। पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक के जो उनका मरकज़ है वहाँ गोलियाँ चलाकर, उसके बाद फिर जो कुछ किया गया, आपको याद है इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के बहाने कितनी दफ़ा
زمان پارک میں کیا کچھ کیا گیا، اس کے بعد 9 مئی ہو، 26 نومبر ہو یا پھر 13 اکتوبر ہو، یہ تمام تر چیزیں اس جانب کو اشارہ کر رہی تھیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی پابندی کے اوپر پابندی لگانے کے لیے گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس قسم کی اطلاعات آئی ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے بعد پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی تجویز پنجاب میں زیر بحث ضرور آئی، مگر ابتدائی سطح پر ہی اسے مسترد کر دیا گیا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں کی جانب سے مریم نواز صاحبہ کی اس تجویز کی ہرگز کسی مقام کے اوپر حوصلہ افزائی نہیں کی گئی۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے ذرائع کی جانب سے، اور مریم نواز کے قریبی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ اگرچہ اس تجویز کی حامی تھی، انیشیٹو انہی کی جانب سے لیا جا رہا تھا، جبکہ نون لیگ کے اندر کچھ ایسے حلقے جو کہ نواز شریف صاحب کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے جس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف مریم نواز صاحبہ کی اس تجویز کے مخالف تھے، اور مریم نواز صاحبہ نے یہ دعویٰ کیا تھا نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کے سامنے کہ وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی اس معاملے کے اوپر راضی کر لیں گی، اور جب طاقتور حلقے بھی راضی ہو گئے تو پھر پاکستانی عدلیہ کا زیادہ کردار نہیں رہے گا۔ لیکن اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ طاقتور حلقوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج آرمی چیف صاحب کی کاکول پاسنگ آؤٹ پریڈ سے جو ان کی طویل تقریر تھی، طویل خطاب تھا، اس میں بھی پاکستانی قوم کے نام، تمام تر سیاسی جماعتوں کے نام، اور خاص طور پر ان سیاستدانوں کے نام جو کہ مقبولیت کی معراج میں ہے پاکستان پر، سب سے پہلے عمران خان، ڈیفینیٹلی ان سب کے لیے بھی ایک پیغام تھا کیسے کیوں کر ایک پیج پر آیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات اگلی کسی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سر دست ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ جناب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ مفاہمت چاہتی ہے، وہی مفاہمت کا فارمولہ جو کہ کے پی حکومت کے ساتھ ہے یا پھر پاکستان کی جانب سے افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو براڈر سطح کے اوپر لے جا کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ہاؤس اپنا ان آرڈر کریں، اور سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو بڑے فریقین ہیں ان کے درمیان مفاہمت ہو۔ اور ظاہری بات ہے سب سے مقبول ترین رہنما، عوامی سیاسی رہنما، سب سے زیادہ ووٹ جنہوں نے لیے 3 کروڑ سے زائد عمران خان، ان کے ساتھ کسی صورت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اپنے معاملات کو خراب نہیں کر سکتی۔ خاص طور پر آج تقریر کے اندر جب نوجوانوں کے کردار کا ذکر کیا آرمی چیف صاحب نے، تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یہ بات اچھے سے سمجھتی ہے کہ نوجوانوں کی سب سے بڑی تعداد، 90% سے زائد تعداد عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑی ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی اس قسم کی تجویز کو پہلے ہی غیر سیاسی، غیر جمہوری قرار دے کر رد کر چکی تھی، کسی قسم کی پابندی پاکستان تحریک انصاف پر لگانے کے حوالے سے، اور اب طاقتور حلقے اور روایتی سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب سے مفاہمت چاہتی ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب کی عمران خان صاحب سے جلد ملاقات کروائی جائے گی۔ اس ملاقات کے حوالے سے مبینہ طور پر ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کل وزیراعظم ہاؤس کے اندر ہونے والی سیکیورٹی کے حوالے سے وہ میٹنگ، جس میں افغان امور بھی زیر بحث آئے، ملکی امور بھی زیر بحث آئے، وہاں پر اس قسم کا پروگرام یا سکیجول ترتیب دیا گیا تھا طاقتور حلقوں کی جانب سے کہ آرمی چیف صاحب کی مریم نواز صاحبہ اور سہیل آفریدی صاحب سے ایک ملاقات کروائی جائے گی، اور اس ملاقات میں اگلی جو ہے وہ مرحلے کے اوپر تینوں فریقین بیٹھیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان ایسا ماحول کہ جس میں یہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا معاملہ ہو، بھارت والے بارڈر کے اوپر جنگ کے معاملات ہوں، یا دیگر جو ہے وہ سیاسی یا داخلی اور خارجہ امور کے معاملات ہوں، اسرائیل فلسطین کے معاملات ہوں، اس میں سہیل آفریدی صاحب کو اور مریم نواز صاحبہ کو کہا جائے گا کہ وہ عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کریں، اور پہلے جناب دونوں اپنے درمیان معاملات کو بہتر بنائیں۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب کی جانب سے اس ملاقات کے جو ہے وہ یہ جو میٹنگ ہے اس کے اندر شرکت نہیں کی گئی، اور بڑا واضح اور صاف انہوں نے اعلان کر دیا تھا، ڈیفینیٹلی جو کہ بالکل اصولی اعلان تھا، اور کرنا بھی انہیں یہی اعلان چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا، خیبر پختونخوا کی عوام کا، جنہیں مسلسل تیسری مرتبہ کے پی کے کی عوام منتخب کر رہی ہے، اور مجھے انہوں نے نامزد کیا، عمران خان صاحب نے، میری پارٹی کے رہنما ہیں، میرا آئینی، قانونی، جمہوری اور سیاسی حق ہے کہ پہلے آپ میری ان سے ملاقات کروائیں گے، اس کے بعد پھر وفاق کے ساتھ تعاون بات چیت، طاقتور حلقوں کے ساتھ تعاون بات چیت جو بھی پاکستان کے پی کے عوام کے مفاد میں ہوگا، ڈیفینیٹلی عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، ڈیفینیٹلی تمام تر معاملات پر تمام فریقین کو ساتھ لے کر آگے بڑھا جائے گا۔ انہوں نے اس ملاقات کے اندر شرکت سے معذرت کر لی تھی، مزمل اسلم صاحب نے ملاقات کی تھی، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر وہ
جو ہے وہ اگر اس میٹنگ کے اندر آتے, اگر ان کی آرمی چیف صاحب سے وہ مبینہ ملاقات جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ہو جاتی, تو ڈیفینیٹلی ان کے ذریعے ہی پیغام پہنچایا جانا تھا عمران خان صاحب کو. لیکن پھر ہنگامی صورتحال گزشتہ جو میں نے رات گئے ویڈیو آپ کے سامنے رکھی, جس میں ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ملاقات نہ ہو سکی آرمی چیف صاحب کی, سہیل آفریدی صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی, تینوں فریقین کی, لیکن آرمی چیف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی بہرحال ملاقات ہوئی. اس کی تفصیلات بھی کسی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے گزشتہ رات گئے عمران خان صاحب سے فیلڈ مارشل صاحب کے ایک نمائندے نے رات گئے اڈیالہ جیل کے اندر ملاقات کی ہے, اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان تک ایک مفاہمتی فارمولہ بھجوایا گیا ہے. کہا گیا ہے انہیں کہ جناب پاکستان کی بڑی عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا جو مطالبہ ہے کہ امن کو, مذاکرات کو ایک موقع اور دیا جائے, خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور اس آپریشن کو فی الوقت جو ہے وہ روکا جائے, افغانستان حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں. اور اب تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان دوحہ میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں. ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جانب سے اس تجویز کو سامنے آنے کے بعد افغان قیادت کی جانب سے بھی دوست ممالک سعودی عرب اور قطر کے ساتھ رابطہ کیا گیا. سعودی عرب اور قطر کا بھی یہی موقف تھا جو عمران خان صاحب کا موقف تھا. پھر سعودی عرب اور قطر نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ کہا کہ یہ معاملہ بالکل درست اسی انداز میں لے کر آگے بڑھنا چاہیے. اگر افغان قیادت بھی راضی ہے, KPK کے جو سب سے بڑے سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان بلکہ پورے ملک کے, وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں, تو آپ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو آگے بڑھائیں. پھر سیز فائر ہوا 24 گھنٹے 48 گھنٹے اور اب پھر سیز فائر کو بڑھا دیا گیا. اور اب اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ مذاکرات کی میزبانی قطری انٹیلیجنس چیف عبداللہ بن الخلیفہ کر رہے ہیں. ہمارے دفتر خارجہ کے سفارتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب وفد کی سربراہی کر رہے ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے یقیناً ان کی غیر سنجیدگی کے حوالے سے کچھ تحفظات ضرور ہیں کہ جس قسم کی جگتیں, جس قسم کے جو ہے وہ ٹویٹس وہ کیا کرتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, ایکس اکاؤنٹ کے اوپر, انہیں ایک غیر سنجیدہ شخصیت قرار دیا جا رہا ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ٹیکنیکلی وہی آرمی چیف صاحب کے باس بھی ہیں اور وہی وزیر دفاع بھی ہیں, اور وہ جو ہے وہ افغانستان کی طرف سے جو وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب جو کہ ان کے وفد کی سربراہی کر رہے ہیں, ان دونوں کے درمیان جناب یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. پاکستان کے سیکیورٹی حکام بھی وزیر دفاع کی معاونت کر رہے ہیں. ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والے اہم ترین سیکیورٹی حکام بھی خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ہیں. اور یک نکاتی ایجنڈا ہمارے سفارتی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ افغانستان سے جو دہشت گرد گروپوں کی دراندازی ہے یا کاروائیاں ہیں پاکستان کے اندر, اس پر بات ہو رہی ہے. ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ افغان انٹیلیجنس چیف بھی جو ہیں اس افغان وفد کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. اس کو نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ویلکم کیا گیا ہے, اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی آوازیں اٹھی ہیں, اسی قسم کی آوازیں جس طرح واضح پہلے عمران خان صاحب بھی اشارہ کر چکے کہ یہ مذاکرات ہونی چاہیے. یہ آواز ہے اٹھی ہے جو یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی آواز ہے, اور دوحہ میں مجوزہ پاک افغان مذاکرات کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ انتہائی اہم ہیں, اور حالیہ جنگ سے متعلق انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پاکستان اور افغانستان کو بقائے باہمی کے اصول پر اکٹھے رہنے کے مستقل قواعد واضح کرنے ہوں گے, کیونکہ جغرافیہ نہ ہی پاکستان کا بدلا جا سکتا ہے نہ ہی افغانستان کا بدلا جا سکتا ہے. دونوں ممالک کے درمیان تاریخی نشیب و فراز ہیں, مد و نظر جو ہے ان کے درمیان جو ہے وہ مد و جزر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا اس کے سرحد کے دونوں طرف یکساں کلچر رکھنے اور زبان بولنے والے کروڑوں مسلمان آباد ہیں. یہی موقف نواز شریف صاحب کا بھی ہے. ذرائع کا دعویٰ ہے ان کے ذریعے اس موقف کو سامنے لایا گیا ہے, اور اسی معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا بھی یہی موقف ہے کہ افغان حکومت بھارت سے ضرور خوشگوار تعلقات رکھے, لیکن پاکستان کی سلامتی کی قیمت پر نہیں, بلکہ ان دونوں مسلمان ممالک کو آگے چل کر اپنے مستقبل کے تعلقات کو جا کر دیکھنا ہوگا کہ وہ کیسے, یعنی حقائق انہوں نے بھی سامنے رکھے عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی طرح کہ یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ پاکستان کے جو سیکیورٹی حلقے ہیں, پاکستان کی جو طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 1958 سے لے کے 2018 تک تو اس قسم کی پالیسی رکھے کہ جناب کبھی وہاں پر سیکولر حکومت کے خلاف جناب ہم نے وہ وہاں پر نہیں بننے دینی, کبھی یہ کہنا کہ جناب وہاں پر مجاہدین کی حکومت آنی چاہیے, پھر افغان وار کے اندر جانا, اس کے بعد پھر انہیں اچانک دہشت گرد قرار دے دینا. یعنی جنرل ایوب صاحب کی پالیسی, جنرل ضیاء کی پالیسی, جنرل مشرف کی پالیسی, اور ان پالیسیوں کے بعد پھر مسلسل تقریباً 15-16 برس تک جنرل اشفاق پرویز کیانی اور جناب اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
وہ جنرل راحیل شریف اور جنرل قمر جاوید باجوہ جب گڈ طالبان بیڈ طالبان دونوں قسم کی پالیسی چلتی رہی، اور پھر 2022 میں اندر موجودہ آرمی چیف صاحب نے جب کہا کہ اسٹریٹجک ڈیفنس اس کو قرار دیا جائے گا، پالیسی کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بجائے، اور جو کبھی افغانستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ اور اس کو جو ہے وہ تصویراتی گہرائی کہا جاتا تھا، اب اس کو تصویراتی دفاع کا نام دیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کسی کے معاملات کے اندر مداخلت نہیں کرے گا، اور یہ شرط بھی عائد کر رہا ہے ساتھ کہ افغانستان بھی ہمارے معاملات کے اندر مداخلت نہ کرے۔ لیکن یہ معاملہ پیچیدہ ہے، عمران خان صاحب نے بھی کہا اور خواجہ سعد رفیق نے بھی کہ دونوں طرف کروڑوں رشتہ دار مسلمان آپس میں دونوں جو ہیں وہ آباد ہیں، اور ان تمام تر معاملات کو مذاکرات کے ذریعے ہی جناب آگے بڑھانا ہوگا۔ تو آج کے دن کی انتہائی اہم ترین بڑی ڈیولپمنٹ بہت بڑی خوشخبری سے قرار دیا جا رہا ہے، جس کی بنیاد یقینی طور پر اس سہ فریقی ملاقات میں ڈلنی تھی اگر ہو جاتی، لیکن بہرحال 2 فریقوں کی ہوئی، اور پھر عمران خان صاحب کو پیغام جو ہے پہنچا دیا گیا، آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر موجود ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں یا کینیڈا میں، آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، یا پھر یورپ یا برطانیہ میں، مشرق وسطیٰ میں رہتے ہیں یا پھر جنوبی ایشیا میں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کرتے وقت اپنی سکونت کا مقام ضرور تحریر کریں کہ حق کی یہ آواز کہاں سے اٹھ رہی ہے، تاکہ آئین، قانون اور جمہوریت اور انسانی حقوق کی آزادیوں کی جو آواز ہے اس کے متعلق پتہ چلے کہ یہ آوازیں پاکستان کے اندر ان تمام تر چیزوں پر عمل کرنے کے حوالے سے جناب یہ جو آوازیں ہیں یہ پوری دنیا سے سنائی دے رہی ہیں۔ آپ کے روابط ہمارے درمیان مضبوط ہوں گے تو اس میں پھر ہماری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے اس کی آپ کے ساتھ کوارڈینیشن بھی بہتر ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد